पिछले 50 साल में लाखों एकड़ ज़रई ज़मीन को सैराब करता चला आ रहा है। 1000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली इंतहाई सस्ते दामों मुहैया कर रहा है और ना जाने कितने सैलाबों को रोक चुका है या इनकी शिद्दत को कम कर चुका है। ये डैम पाकिस्तान की शान है। जी हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान के सबसे पहले मेगा प्रोजेक्ट और तामीर के वक्त दुनिया के कम्पिटिटिव बिडिंग के तहत हासिल किए गए सबसे बड़े प्रोजेक्ट मंगला डैम की। मीरपुर में वाक़या दरिया जेहलम पर 1960 की दहाई में बनने वाला ये डैम तकरीबन 8.8 मिलियन एकड़ फीट पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश रखता है। ये डैम 1150 मेगावाट इंतहाई कम कीमत बिजली मुहैया कर रहा है। ये डैम अपनी कीमत से ज़्यादा बिजली पैदा कर चुका है, लेकिन इसके इंजीनियर्स के मुताबिक इसकी ज़िंदगी अभी 50 साल और भी है। ये डैम कब बना, कैसे बना, किसने बनाया और अब तक इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, आपको सब दिखाते हैं। हज़ारों साल से बर्रे-सगीर में पंजाब के लोगों का इन्हिसार अपनी ज़राअत के लिए इंडस बेसन सिस्टम के 6 दरियाओं रावी, ब्यास, सतलुज, चनाब, जेहलम और सिंध पर रहा है और ज़्यादातर आबादी और काश्तकारी इस खित्ते की इन दरियाओं के किनारे पर ही रही है। लेकिन 1947 की तकसीम के बाद मामला ज़रा मुख्तलिफ हो गया था, क्योंकि इन दरियाओं की अपस्ट्रीम यानी वो जगह जहाँ से दरिया निकलता है और नीचे को बहता है, वो जगह भारत के पास चली गई थी और पाकिस्तान डाउन स्ट्रीम में आ गया था। मतलब इंडिया इन दरियाओं का रुख मोड़कर पाकिस्तान को बंजर कर सकता था। इस मसले का हल 1960 में वर्ल्ड बैंक की सालसी में इंडस बेसन वाटर ट्रीटी की शक्ल में निकला, जिसे सिंध-तास मुआहदा भी कहा जाता है। इंडिया और पाकिस्तान के माबैन होने वाले इस मुआहदे की रूह से 3 मशरकी दरिया ब्यास, रावी और सतलुज भारत को मिल गए और 3 मगरबी दरिया चनाब, जेहलम और सिंध पाकिस्तान के हिस्से में आए। लेकिन अब इंडिया के हिस्से में जाने वाले दरियाओं से जो पाकिस्तानी इलाके सैराब होते थे, वो जाहिर है अब सैराब नहीं हो सकते थे। लेकिन जाहिर है इन इलाकों के लिए अब आबपाशी का कोई इंतज़ाम तो करना था, और करना भी इन्हीं 3 मगरबी दरियाओं की मदद से ही था। बड़े बड़े डैम, लिंक कैनाल्स, बैराज, हेड्स और दुनिया के सबसे बड़े नहरी निज़ाम की तश्कील के पीछे भी यही वजह थी। मंगला डैम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था। वैसे तो दरिया जेहलम पर डैम बनाने की बातें 1951 से चल रही थीं, लेकिन 1960 में इसको सिंध-तास मुआहदे के नतीजे में शुरू किए गए मेगा प्रोजेक्ट्स में अलग से प्लान किया गया। इसका टेंडर जारी किया गया और दुनिया भर की कंपनी से क्वालिफिकेशंस के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली गई। चूँकि ये एक इंतहाई बड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था, इसलिए इसकी बिडिंग में हिस्सा लेने के लिए शराइत भी बहुत सख्त रखी गई थी। इसलिए सिर्फ 4 कंपनीज बिड में हिस्सा लेने की अहल करार पाईं। 15 नवंबर 1961 को खुलेआम बोलियों के लिफाफे खोले गए और अमेरिका की 8 कंपनीज पर मुश्तमिल कंसोर्शियम मंगला डैम कॉन्ट्रैक्टर्स ने यह प्रोजेक्ट $354 मिलियन में हासिल कर लिया, 35 करोड़ 40 लाख डॉलर्स में। प्रोजेक्ट हासिल करने के बाद सैन फ्रांसिस्को, लंदन और कराची में कायम किए गए इसके दफातर में मीटिंग्स शुरू हो गईं। सबसे पहला काम 500 माहिर इंजीनियर्स की हायरिंग का था, क्योंकि इन्हीं माहिरीन ने इस प्रोजेक्ट के प्लान को इम्प्लीमेंट करना था और वर्कर्स से, लेबर से काम लेना था। ये 1960 का ज़माना था। उस वक्त तक मशरकी दुनिया में इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं होते थे, इसलिए इस काम के लिए तमाम तर माहिरीन मगरिब से आना थे। पाकिस्तानी लेबर मौजूद तो थी, लेकिन वो ना सिर्फ नातजुर्बाकार थी, बल्कि उनके लिए ज़ुबान का मसला भी दरपेश था। तो जो माहिरीन उनको ट्रेनिंग दिया करते थे, उनका मतलब समझाने के लिए इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करने के लिए एक तर्जुमान भी साथ होता था। वर्क फोर्स की हायरिंग के साथ साथ दुनिया भर से हैवी मशीनरी मंगवाने का सिलसिला भी फ़ौरन शुरू कर दिया गया। इस ज़माने में $50 मिलियन की हैवी मशीनरी पहले कराची और फिर बजरिया ट्रेन डैम की जगह तक पहुंचाना शुरू कर दी गई। इस मशीनरी के लिए आर्जी वर्कशॉप्स, पुर्जाजात वगैरह के लिए स्टोर्स और रहाइश गाहों की तामीर फ़ौरन शुरू कर दी गई। बिजली और कंक्रीट के लिए कन्वेयर बेल्ट्स का ऑटोमेटेड सिस्टम तैयार किया गया, जिसमें तकरीबन 10 मील तक की लंबाई की कन्वेयर बेल्ट्स शामिल हुई। मंगला डैम बनाने के लिए सबसे पहला और अहम काम था दरिया को रोककर उसका रुख मोड़ना।
یہ اس لیے اہم تھا تاکہ دریا کا اصل ریور بیڈ خالی ہو جائے اور اس کی بنیادوں اور دیواروں پر کام آسانی سے ہو سکے، ڈیم کی تعمیر کا کام۔ ستمبر 1965 میں جب دریا کا رخ موڑنے کے لیے کام تقریباً مکمل تھا تو پاکستان اور بھارت کی جنگ چھڑ گئی، لیکن اس وقت کی حکومت نے ڈیم پر کام نہ روکنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح ہزاروں سال سے بہنے والے دریا کا رخ پہلی بار مصنوعی طریقے سے موڑ دیا گیا۔ اس کے پانی کو سرنگوں کے ذریعے ڈائیورٹ کر کے کچھ آگے پھر اسی دریا کے راستے پر ڈال دیا گیا۔ اس طرح دریا کے ریور بیڈ میں جو گیپ بنا، اس میں اب انجینئرز اطمینان سے ڈیم کی بنیادوں پر کام کر سکتے تھے۔ یہ چیز انتہائی اہم تھی کیونکہ اگر ڈائیورژن وقت پر مکمل نہ ہوتی تو پورا ایک سال ضائع ہو جانے کا اندیشہ تھا، کیونکہ پھر دریا کا پیک ٹائم آ جاتا اور پیک ٹائم میں ڈیم کی تعمیر اور بنیاد بنانا ناممکن تھا۔ اس میگا ڈیم کے لیے 4 امبنکمنٹ والز تعمیر ہونا تھی۔ مین وال اپنی بنیاد سے 454 فٹ اونچی اور لمبائی میں 8400 فٹ ہے۔ دوسری دیوار جو کہ پاور جنریشن کے لیے انٹیک کا کام کرتی ہے، جس کو انٹیک امبنکمنٹ کہتے ہیں، 262 فٹ اونچی اور 1900 فٹ لمبی ہے۔ تیسری دیوار جس کو سوکین وال کہا جاتا ہے، 144 فٹ اونچی اور 16900 فٹ لمبی ہے۔ جری ڈیم وال جو کہ مین ڈیم سے تقریباً 11 کلومیٹر کے فاصلے پر بنتی ہے، وہ بھی اس میگا پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ اس دیوار کی لمبائی 6800 فٹ اور اونچائی اس کی بنیادوں سے 274 فٹ ہے۔ اس دیوار میں بھی ڈیم ہی کی طرح سٹیل اور کنکریٹ سے بنی 5 سرنگیں ہیں جو کہ سپل وے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ دیوار اصل میں جری نالا کا بہاؤ روکنے کا کام دیتی ہے، لیکن منگلا کے سارے پانیوں کے ساتھ ہی منسلک ہے اور میگا ڈیم پروجیکٹ ہی کا حصہ ہے۔ جب ڈیم میں پانی زیادہ ہوتا ہے تو اس کا اور مین ڈیم کا پانی پیچھے سے آپس میں مل جاتا ہے، یعنی ایک ہی جھیل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ڈیم کا پاور ہاؤس انٹیک والی دیواروں کے ساتھ بنا ہوا ہے، جہاں پانی 5 سرنگوں میں سے بہتا ہوا آتا ہے اور ٹربائنز کو چلاتا ہے، جن کی مدد سے ہر ٹربائن اپنے جنریٹر سے 100 میگا واٹ بجلی پیدا کرتی ہے۔ ہر سرنگ اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے کہ اس میں 2 ٹربائنز نصب ہیں۔ اس طرح منگلا پاور ہاؤس میں کل 10 ٹربائنز نصب ہیں، لیکن یہ 10 کی 10 ڈیم بنانے کے فوراً بعد نصب نہیں ہوئی تھی، بلکہ مرحلہ وار ہوئی تھی۔ آخری 2 ٹربائنز 1994 میں نصب کی گئی تھی۔ اس ڈیم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ 1975 تک پاکستان کی توانائی کی کل ڈیمانڈ 1750 میگا واٹ تھی اور 1000 میگا واٹ اس وقت صرف اس ایک پروجیکٹ کی کیپیسٹی تھی، یعنی آدھے سے بھی زیادہ، جبکہ 1976 میں تربیلا ڈیم بھی بن چکا تھا۔ یعنی پاکستان توانائی کے شعبے میں نہ صرف خود کفیل تھا بلکہ بہت ہی سستی ہائیڈل بجلی بنا رہا تھا۔ اس زمانے میں ڈیم کی دیواروں میں سرنگیں بنانے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ٹنلنگ مولڈز استعمال کی گئی تھیں۔ شروع میں سرنگ بنانے کے لیے کافی مشکلات پیش آ رہی تھیں اور مولڈز کے کٹرز بار بار تبدیل کرنا پڑ رہے تھے۔ یہ پریشانی والی بات تھی کیونکہ اس سے نہ صرف ڈیم کی تعمیر کی مدت میں اضافہ ہو سکتا تھا بلکہ تعمیراتی لاگت بھی 20% تک بڑھ سکتی تھی۔ لیکن مولڈز کو موقع پر ہی ریفائنمنٹ کے بعد بہتر بنا لیا گیا اور پہلی 30 فٹ دہانے والی سرنگ 90 دن میں مکمل ہو گئی۔ دوسری پر اس سے بھی آدھا وقت لگا۔ بعد میں کام کی سپیڈ میں مزید اضافہ ہوتا گیا اور سرنگیں بآسانی بنا لی گئی۔ جیسے ہی مولڈز سرنگوں میں جاتا تو سرنگ کی چھت کو سہارا دینا پڑتا تھا تاکہ چھت گر نہ جائے۔ اسے کنکریٹ سے سہارا دیا جاتا اور سٹیل کے دیو ہیکل پائپس جن کی لمبائی 30 فٹ تک تھی ان سرنگوں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ ان سرنگوں کے دہانوں پر گیٹ لگائے گئے تھے جن کے بند ہونے پر پانی جھیل میں جمع ہونا شروع ہو جاتا تھا اور ان کے کھلنے پر پانی ان سرنگوں میں سے گزر کر ڈائیورٹ ہوتا ہوا سرنگوں کے ڈاؤن سٹریم اینڈ پر نصب شدہ ٹربائنز کو گھماتا تھا، جس کے نتیجے میں جنریٹر سے بجلی پیدا ہوتی تھی اور ہوتی ہے۔ ستمبر 1965 میں ڈائیورژن مکمل ہونے کے بعد کام کی رفتار میں تیزی آ گئی اور بنیادوں اور دیواروں پر کام تیز کر دیا گیا۔ سپل وے پر بھی کام تیزی سے شروع کر دیا گیا اور سپل وے کے 9 آہنی دروازے جو کہ 36 فٹ چوڑے اور 40 فٹ لمبے ہیں ان پر بھی کام شروع ہو گیا۔
ایک طرف ڈیم پر تیزی سے کام جاری تھا تو دوسری طرف ایک چھوٹا سا امریکی شہر بھی ڈیم کی سائٹ کے قریب ہی بنا ہوا تھا، جو کہ 500 گھروں اور 110 کوارٹرز پر مشتمل تھا۔ ان گھروں میں بیرون ملک سے آئے ہوئے ماہرین رہائش پذیر تھے اور ان کی فیملیز بھی ساتھ ہی تھیں۔ عہدے کے لحاظ سے کچھ لوگوں کو پورے 5 سال اور کچھ کو 30 مہینے تک اپنی فیملیز ساتھ رکھنے کی اجازت تھی۔ بچوں کے لیے ایک ایلیمنٹری اور ایک ہائی اسکول بھی بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 2 سوئمنگ پولز، منی سپر مارکیٹ، ریسٹورنٹ اور گولف کورس کی سہولت بھی مہیا کی گئی تھی۔ 21 فروری 1967 میں سب سے پہلے جری ڈیم مکمل ہوا اور اس کی سرنگیں بند کر دی گئیں۔ پانی پیچھے جمع ہونا شروع ہو گیا اور 21 مارچ کو جھیل بھر گئی اور پہلی بار پانی سپل وے سے نکلنا شروع ہو گیا۔ جون 1967 میں مین ڈیم کا فلنگ کا کام بھی مکمل ہو چکا تھا اور دیواروں کے اوپر اور سائیڈز پر رپ ریپ یعنی پتھروں کی تہ لگانے کا کام چل رہا تھا۔ جون 1967 میں تقریباً 5 سال کے بعد کنٹریکٹرز کی طرف سے پروجیکٹ وابڈا کو ہینڈ اوور کر دیا گیا تاکہ وہ پاور جنریشن پر کام کر سکیں، اور اس موقع پر ایک سادہ سی تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا۔ 3 جون کو پہلے جنریٹر نے کامیابی سے بجلی بھی بنانا شروع کر دی۔ منگلا ڈیم اب مکمل تھا۔ پاکستان کا پہلا میگا پروجیکٹ کامیابی سے تکمیل تک پہنچ چکا تھا۔ 23 نومبر 1967 کو ملک بھر سے لوگ ڈیم پر جمع ہوئے اور ایک تقریب میں صدر جنرل ایوب خان نے باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ ڈیم سے فائدہ تو سارا ملک اٹھا رہا تھا، لیکن یہاں ان میرپور اور ڈڈیال کے 17,000 خاندانوں کی قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا ہوگا، جن کو ڈیم کی وجہ سے اپنے آبائی علاقوں کو چھوڑنا پڑا۔ ان میں سے 54% کو، جن کی زمین 1 ایکڑ سے زیادہ تھی، زمین کے بدلے زمین دی گئی، لیکن نئی جگہ پر جا کر آباد ہونے میں اور زمین کا قبضہ لینے میں ان لوگوں کو بہت مشکلات پیش آئیں، جن میں ان کا بہت نقصان بھی ہوا۔ کچھ لوگوں کو برطانیہ کے ورک پرمٹ بھی دیے گئے، جو کہ برطانیہ میں جا کر پھر مستقل سیٹ ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج برطانیہ کی کل پاکستانی کمیونٹی کا 70% میرپور ہی کے لوگ ہیں۔ برطانوی شہر بریڈفورڈ کی تو 3/4 آبادی میرپور کے لوگوں پر ہی مشتمل ہے۔ برمنگم میں بھی ان کی اچھی خاصی تعداد آباد ہے۔ پاکستان میں پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے 2004 سے 2009 تک اس ڈیم کی دیواروں کی اونچائی میں 30 فٹ اضافہ کیا گیا اور ایک بار پھر میرپور کے لوگوں کو ری سیٹل ہونا پڑا، لیکن اس بار زمین کے بدلے زمین کے بجائے نقد رقم ادا کرنے کی پالیسی اپنائی گئی۔ یہ توسیع لوکل کمپنیز نے چائنیز کے ساتھ مل کر 101 ارب روپے کے بجٹ میں کی تھی۔ اس توسیع کی ضرورت اس لیے پڑی تھی کہ ڈیم کی تہہ میں گارا اور ریت جمع ہو جانے کی وجہ سے اب اس میں پانی سٹور کرنے کی صلاحیت 5.88 ملین ایکڑ فیٹ سے کم ہو کر 4.67 ملین ایکڑ فیٹ رہ گئی تھی۔ توسیع کے بعد اس میں 2.88 ملین ایکڑ فیٹ اضافہ ہو گیا اور اب بجلی بنانے کی گنجائش بھی 1000 سے 1500 میگا واٹ تک پہنچ گئی ہے۔ سرنگیں اگرچہ اب بھی 5 ہی ہیں، لیکن یہ اضافہ جنریٹرز اور ٹربائن کی اپ گریڈیشن سے ہوا۔ یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ منگلا ڈیم کا اصل مین پروجیکٹ تو اپنی طے شدہ مدت سے 1 سال پہلے ہی مکمل ہو گیا تھا، لیکن یہ توسیع منصوبہ طے شدہ ٹائم سے 2 سال سے بھی زیادہ تاخیر میں مکمل ہوا۔ 2009 میں کی گئی توسیع کے نتیجے میں 2010 اور 2014 کے سیلاب سے کافی تحفظ بھی ملا تھا، جبکہ 1.3 ملین ایکڑ اضافی زمین بھی مستفید ہوئی۔ 2009 میں کیا گیا یہ اضافہ تربیلا ڈیم کی تکمیل کے بعد تقریباً 40 سال کے وقفے سے پاکستان کا سب سے بڑا آبی منصوبہ تھا۔ ان تمام سالوں میں پاکستان میں کوئی نیا میگا ڈیم نہیں بن سکا۔ منگلا ڈیم دوستو 50 سال سے زیادہ کی عمر گزار چکا ہے اور ایک انتہائی مفید اور کامیاب پروجیکٹ ثابت ہوا ہے۔ اگرچہ 1971 کی جنگ میں بھارتی ایئر فورس نے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس ڈیم پر بمباری بھی کی، لیکن یہ محفوظ رہا۔ ہاں، البتہ پاور پلانٹس کو کچھ عرصہ کے لیے بند ضرور کرنا پڑا تھا۔ گزشتہ نصف صدی میں اپنی تعمیر مکمل ہونے سے آج تک ماسوائے تھوڑی بہت مرمت یا سیپیج کے اس میں کوئی خرابی سامنے نہیں آئی۔ اس کے بنانے والے انجینئرز کے مطابق اس کی عمر 100 سے 110 سال تک ہے، اور اگر شجرکاری اور سوئل کنزرویشن سٹرکچر کی مدد لی جائے تو اس کی عمر میں مزید 100 سال کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔
تو دوستو اس منگلا ڈیم پاکستان کے پہلے میگا پروجیکٹ کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اور آپ کے خیال میں پاکستان کو اور کون کون سے ڈیمز کی ضرورت